बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्स्ट ईयर कैसे हैं आप? ठंडे ठंडे मौसम में जज्बात से लबरेज़ दाग दिलवी की गज़लियात मौसम के हुस्न को दुबाला कर रही हैं ना। और इन गज़लियात के अशार आपके हाबीदा अदबी ज़ौक़ को गुदगुदाने बल्कि जगाने की कोशिश में किस कदर कामयाबी से हमकिनार हुए हैं, इस बात का अंदाज़ा तहरीरी इम्तहान से ही हो पाएगा। खैर, आज हम पढ़ेंगे दाग दिलवी की दूसरी गज़ल के कुछ अशार। पहले दो अशार की हम तशरीह कर चुके थे। आज हम दूसरी गज़ल के तीसरे शेर को देखते हैं। डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों ना हो, मेहमान तो गया। खूबसूरत शेर है। ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और ज़िंदा दिली क्या है? इंसानी ज़िंदगी में अगर उम्मीद ना हो तो ज़िंदगी बेमकसद है। किसी भी शख्स की ज़िंदगी में उम्मीद है तो वो ज़िंदगी से प्यार करता है, कोशिश करता है आगे बढ़ने की, तगो-दो करने की। जिस शख्स के पास कोई मकसद हयात ही ना हो, वो क्या ज़िंदगी गुजारेगा? वो मायूस हो जाता है, बल्कि ज़िंदगी उसके लिए मौत का पैगाम बन जाती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल जो है, दिल की बस्ती, वो ख्वाहिशात के दम कदम से आबाद है। ख्वाहिशात इंसानी ज़िंदगी में एक ख़ास मुकाम रखती हैं। आरज़ुएँ, तमन्नाएँ, ख्वाहिशें इंसान को एहसास दिलाती हैं हरकत करने का, आगे बढ़ने का, उसके जज्बात में तहरीक पैदा करती हैं। और इंसानी ख्वाहिशात का जो मरकज़ दिल है, उसमें कोई ना कोई ख्वाहिश हर वक्त जन्म लेती है। एक ख्वाहिश की पूरी हुई ना हुई, फिर दूसरी ख्वाहिश दूसरी ख्वाहिश उसमें पैदा हुई। इस तरह ख्वाहिशात का एक तवील सिलसिला चलता रहता है और इंसान के दिल में ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। कुछ भर आती हैं और कुछ हसरतें बन जाती हैं। मुझे ये डर है दिले ज़िंदा तू न मर जाए, कि ज़िंदगानी अबारत है तेरे जीने से। जब तक दिल के अंदर ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, इंसान ताज़ा दम रहता है और उसकी ज़िंदगी खुशियों से, मसरतों से भरपूर होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखें कि घर के अंदर कोई मेहमान आता है, खूबसूरत मेहमान, हसीन मेहमान, जिसके साथ आपकी जज्बाती वाबस्तगी भी है, तो आपके पूरे घर में रौनक हो जाती है। जैसे ही वो मेहमान जाता है तो घर के अंदर एक खामोशी, एक वीरानी की फ़ज़ा छा जाती है। जैसे स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर जब गाड़ी चली जाती है तो उसके बाद एक खामोशी का आलम होता है, हू का आलम होता है। इसी तरह इंसानी दिल के अंदर अगर ख्वाहिशात जन्म नहीं लेती, ख्वाहिशात पैदा नहीं होती, तो वो दिल दश्त की सूरत अख्तियार कर लेता है। इंसान भी एक अजीब मखलूक है अल्लाह ताला की, कि ख्वाहिशात तो जन्म लेती हैं। अगर कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए तो हम खुश, ख्वाहिश पूरी ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, हम दुखी हुए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर हम रद्दो-बदल करके, कोई वक्त से समझौता करके कोई नया राह तलाश कर लेते हैं। यहाँ पे जो आशिक की सूरत हाल है वो आम इंसान से मुख्तलिफ है। आम इंसान के लिए तो ये होता है कि सारी ख्वाहिशें ख्वाबों की तरह होती हैं, जो कभी नींद की टहनी पर ही मुरझा जाते हैं, बाकी ताबीरों के फांसी घाट पर चढ़ जाते हैं। लेकिन एक आशिक की ख्वाहिश का हाल मुनफरिद है, जुदागाना है। वो क्या है? उसकी हज़ारों ख्वाहिशें नहीं होती कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बल्कि आशिक की एक ही ख्वाहिश होती है, एक ही तमन्ना होती है, एक ही आरज़ू होती है, और वो होती है महबूब का कुर्ब, महबूब के वसल की आरज़ू। और शायर को ये आरज़ू, ये तमन्ना उतनी ही अज़ीज़ होती है जितना कि उसको उसका महबूब अज़ीज़ होता है। बेशक वो उस आरज़ू के पूरा होने की उम्मीद में महबूब के मज़ालम बर्दाश्त करता है। ये सोचता है कि शायद कभी महबूब के दिल में रहम आ जाए,
وہ ظلم و زیادتی کا یہ رویہ ترک کر دے، محبت کی نگاہ سے دیکھے، لطف و کرم سے پیش آئے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ عاشق بیچارے کی وہ خواہش بھی ناکام ہو جاتی ہے، نامراد ہو جاتی ہے، اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر نے شعر میں اسی دردناک صورتحال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، جب تک میرے دل میں محبوب کے وصل اور قرب کی تمنا موجود تھی، اس تمنا کی وجہ سے میرا دل پر رونق تھا، رنگین تھا۔ لیکن جب سے وہ خواہش دل سے ختم ہوئی یا اس خواہش نے دل کے مکان کو چھوڑ دیا تو میرا خالی دل وحشت زدہ ہو گیا۔ اب شاعر خوف کھا رہا ہے کہ کہیں اس کا دل تاریکی کا شہر نہ بن جائے۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ اس شعر میں ڈاگ دہلوی نے اپنے ذاتی تجربے سے پیدا ہونے والی کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا دل سنسان ہو گیا ہے۔ کیوں سنسان ہوا ہے؟ کیونکہ محبوب سے ملنے کی خواہش، اس کو پانے کی خواہش اب اس کے دل میں ہے ہی نہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ دل کی ویرانی یا سنسانی کی ایسی حالت پہلے نہ تھی۔ یہ کیفیت اب محبوب کے جانے کے بعد عاشق کو محسوس ہوئی ہے، اور عاشق کو اپنا دل بدلا بدلا محسوس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے ویران گھر کی مثال دے کر اپنے جذبات کو بیان کیا ہے۔ محبت سے ہٹ کر ویسے بھی دیکھا جائے تو انسانی زندگی میں جب مسلسل مایوسیاں، نا امیدیاں آتی ہیں، انسان کو درپیش آتی ہیں، تو پھر نئی خواہشات، نئی آرزوئیں، نئی امیدیں، ان کی افزائش رک جاتی ہے۔ اور جب دل میں کوئی آرزو پیدا نہیں ہوتی تو پھر دل جو کہ خوشیوں، مسرتوں، آرزوؤں کی امواجگاہ ہے، وہ آہستہ آہستہ سنسان ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا دار و مدار ہی دل کے اندر پیدا ہونے والی خواہشات پر ہے۔ اب جب خواہشات ہی دل میں جنم نہیں لے رہی، عدم موجودگی کا شکار ہو چکی ہیں، تو دل کی بستی ویران اور سنسان ہوگی۔ اقبال بھی کچھ ایسی ہی بیزاری کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں، لکھتے ہیں، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ آرزوئیں انسان کو تازہ دم رکھتی ہیں، اس کو حرارت کا احساس دلاتی ہیں، آگے بڑھنے کے لیے تحریک دیتی ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں دیکھیں تو ہمیشہ عزائم ہوتے ہیں، مصمم ارادے ہوتے ہیں، گہری آرزوئیں ہوتی ہیں، جن کے حصول کے لیے وہ ہمیشہ نبرد آزما ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے، جہد مسلسل کرتا ہے۔ دل کی بستی کی رونق، اس کی شادمانی، اس میں پلنے والی خواہشوں سے ہے۔ گھر کے اندر اگر لوگ رہتے نہیں ہیں، مکین نہیں ہیں اس مکان کے اندر رہنے والے، تو وہ گھر کیا ہوگا؟ کھنڈر بن جائے گا، سنسان ہوگا، ویران ہوگا۔ اسی طرح جب دل کے مکین کیا ہیں؟ خواہشات، جب وہ جنم نہیں لیں گی، جب وہ پیدا نہیں ہوں گی، وہ نہیں پنپیں گی، تو دل دکھی ہوگا، غمگین ہوگا۔ ان کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ دھر کی صورت۔ ہوتا ہے بسا اوقات ایک شخص جو دوسروں کے لیے صرف ایک شخص ہوتا ہے، وہ کسی عاشق یا شاعر کے لیے پوری دنیا ہوتا ہے، پوری کائنات ہوتا ہے، اس سے وابستہ اس کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ اس کی زندگی سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد زندگی کی ساری رونقیں اس سے روٹھ جاتی ہیں۔ بقول احسان دانش، لے گئے وہ ساتھ ساری زندگی کی رونقیں، گھر کا یہ عالم ہے ان کے روٹھ کر جانے کے بعد، جس طرح دیہات کے اسٹیشنوں پر دن ڈھلے، ایک سکوت مزمحل گاڑی گزر جانے کے بعد۔ خوبصورت شعر ہے، سادہ ہے، عام فہم ہے، اس میں دل بے آرزو خاص طور پہ بہت عمدہ ترکیب ہے۔ اچھا، آج میں ساتھ ساتھ کچھ کوسچنز بھی آپ کو بتاؤں گی، کمنٹس میں آپ نے ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ ابھی میں پوچھتی ہوں آپ سے کہ دبیر الدولہ اور فصیح الملک کس شاعر کے خطابات ہیں؟ دبیر الدولہ اور فصیح الملک کس شاعر کے خطابات ہیں؟
اگلا شعر ہے: افشائے راز عشق میں گوزلتیں ہوئیں، افشائے راز عشق میں گوزلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا۔ افشائے راز یعنی پردہ فاش ہونا، راز کھلنا۔ یہ عشق کے آداب بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، خاموش ہے دل بھری بزم میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آداب عشق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ عاشق اپنی محبت کو دل میں چھپائے، کسی محفل میں، کسی بزم میں، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی ایسا فعل محبوب کی رسوائی کا سبب بن جائے، یا بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ عاشق اپنے عشق کے بارے میں محبوب کو بھی نہیں بتانا چاہتا، بالکل حسرت موہانی کے اس شعر کی طرح: دیکھنا بھی انہیں تو دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ عشق، محبت، پیار تینوں الگ الگ کیٹیگریز میں آتی ہیں۔ پیار وہ ہوتا ہے جو کسی بھی پیاری چیز سے ہو جاتا ہے، کسی بھی خوبصورت چیز سے ہو جاتا ہے، اور محبت وہ ہوتی ہے جو صرف کسی ایک سے ہوتی ہے۔ محبت کرنے والا جوابی محبت کا بھی تقاضا کرتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے محبت کرنے والا کہ جس سے محبت کر رہا ہے وہ بھی اس سے محبت کا اظہار کرے۔ اس کے برعکس جو عشق ہے وہ درد سے ناآشنائی تک کا سفر ہے جو مسلسل رہتا ہے۔ تو گویا عشق، محبت اور پیار تینوں میں فرق ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر کو عشق نہیں ہے، محبت ہے، کیونکہ محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسے اس بات کا علم ہو۔ آپ دیکھیں کہ کوئی انسان ہے جب کسی پر احسان کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہو جائے، اسے پتہ چل جائے۔ یہ انسانی فطرت میں ہے کہ ہم جسے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کے طلبگار بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس شعر میں شاعر کی یہ خواہش ہے کہ اس کے دلی جذبات، اس کی قلبی کیفیات اس کے محبوب کو پتہ چلے، کیونکہ اس کے خیال میں جب تک محبوب یا مطلوب کو علم نہ ہو، طالب کی محبت بے تقیر رہتی ہے۔ ایسے ہی اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے عاشق کی صورت میں پیش کیا جو محبوب کے پیار کو راز نہیں رکھ سکتا، اپنے دل کی بے تابیوں، بے قراریوں اور بے اختیار شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر عاشق نے اپنے محبوب کے سامنے محبت کا اظہار کر دیا، اور محبت کے اظہار کے بعد عاشق پر کیا کیا بیتی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: مجھے عشق کا راز کھول دینے کی وجہ سے بہت ذلتیں اٹھانا پڑی۔ وہ کون سی ذلتیں تھیں؟ میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے، جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے 4 قدم آگے، مجھ سے میری رسوائی۔ لیکن دوسرے مصرعے کے اندر شاعر نے ایک مثبت پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور وہ مثبت پہلو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کے سامنے میں نے اظہار عشق کر دیا، اسے جتا دیا، اسے بتا دیا کہ اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ شاعر نے محبوب کو بتا دیا کہ وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہے، اس پر جان چھڑکتا ہے، اس کے قرب کا خواہش مند ہے، وہ احساس میں جی رہا ہے کہ محبوب پیار کا جواب پیار سے دے، شاعر کے اظہار محبت کا جواب محبت سے دے، لیکن محبوب وہی روایتی انداز برا بھلا کہتا ہے، پیار کا جواب پیار سے نہیں دیتا، یا اس کی جگ ہسائی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، یا اس کو گالیاں کھانا پڑتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں غالب کے شعر کی طرح: کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ کہ لام تان سننے کے بعد
محبت کا جواب نفرت کی صورت میں ملنے کے باوجود شاعر سیٹسفائیڈ ہے، مطمئن ہے، خوش ہے۔ اور خوش کس بات پہ ہے؟ اس سوچ پہ، پازیٹیو سوچ پہ۔ اسی لیے کہتے ہیں زندگی میں بی پازیٹیو، ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ پازیٹیو سوچ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے دل کی آواز اس کی زبان کے ذریعے اس کے محبوب تک پہنچ گئی، یعنی اس کے جذبات، اس کے احساسات کا اس کے محبوب کو علم ہو گیا۔ جی چاہتا ہے عدم آج ان کو چھیڑیے، ڈر ڈر کے پیار کرنے میں کوئی مزہ نہیں۔ دلوی کا یہ شعر ہے، خوبصورت سا، کہتے ہیں درد مندوں سے کہیں ضبط فغاں ہوتا ہے، درد مندوں سے کہیں ضبط فغاں ہوتا ہے، چپکے چپکے تیرے بیمار کراہیں کیوں کر۔ ہی شعر میں عاشق نے محبوب کے سامنے اپنے عشق کا راز فاش کر دیا، اسے کہہ دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب اگر اس نے برا مانا، برا بلا کہا، ذلیل کرنے کی کوشش کی، یا اس کا یہ جو تعلق ہے عاشق اور محبوب کے درمیان، اس کی تشہیر گلی کوچوں میں ہوئی، لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود عاشق مطمئن ہے، خوش ہے، اس مثبت سوچ کے ساتھ کہ کم از کم ان دونوں کی محبت کا پتہ سب کو چلا ہے تو محبوب کو بھی چلا ہے، محبوب کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ کوئی ہے جو اس سے محبت کا دم بھرتا ہے، جو اس سے بے پناہ چاہت کرتا ہے، اور محبوب اپنے عاشق کی اس محبت، اس الفت، اس چاہت سے آگاہ ہو گیا ہے۔ داغ کی جو شامت آئی اس طراب شوق میں، داغ کی جو شامت آئی اس طراب شوق میں، حال دل کم بخت نے سب ان کے منہ پہ رکھ دیا۔ فنی نقطہ نظر سے یہ شعر سادہ ہے، آساں ہے، رواں ہے، افشائے راز عشق میں گوزلتیں ہوئیں، موسیقیت ہے شعر کے اندر، ترنم ہے اور مثبت سوچ ہے۔